अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह सुब्हान तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें एक ऐसा महीना अता फ़रमाया है कि जो अपनी रहमतों, बरकतों, फ़ज़ीलतों और अज़मतों से माला माल है। और इस महीने को हम पाकर इसका फ़ैज़ हासिल करके, इससे इस्तिफ़ादा करके अल्लाह सुब्हान तआला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इस महीने में जो अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है हम लोगों पर। दुनिया में चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र का मुसलमान हो, उसका तल्लुक़ किसी फ़िक़ा से हो, किसी मसलक से हो, दुनिया के तमाम मुसलमान इस महीने की अज़मत और हुर्मत के कायल हैं। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है माह रमज़ान मुबारक और रोज़े के बारे में कि रोज़ा रखो ताकि तुम्हें जहन्नम की आग से निजात मिले। एक जगह इरशाद फरमाते हैं जो दुनियावी लिहाज से उसकी फ़िलासफ़ी है कि रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, और फरमाते हैं कि रोज़ा तुम्हें ज़माने की मुसीबतों से बचाने का एक बेहतरीन ज़रिया है, यानी कि ज़माने की मुसीबतों के लिए ढाल की हैसियत रखता है। और फरमाया कि रोज़ा रखना तरीक़ा इलाज है। अब दो जो अहादीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी मैंने बयान की हैं कि एक रोज़ा रखो जो तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने का एक ज़रिया है, और दूसरा जो आपने दुनिया की मिसाल देते हुए फरमाया कि रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, रोज़ा रखो और ज़माने की मुसीबतों से बचे रहोगे। तो गोया कि रोज़े की अहमियत और इसकी अफादियत अगर समझी जाए और इसकी फ़िलासफ़ी समझी जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों में इसके फ़वाइद मिलते हैं। और खुश आइन बात यह है कि रोज़े की अहमियत और अफादियत दिगर मज़ाहिब ने भी की है, और इससे बढ़ के जो खुश आइन बात है वो ये है कि साइंस की दुनिया ने भी रोज़े की अहमियत और अफादियत को ना सिर्फ उसका इकरार किया है बल्कि तस्दीक की है और ये कन्फर्म किया है कि रोज़ा रखना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। और अगर ये सोचा जाए, समझा जाए, देखा जाए कि 1400 साल पहले जो हमारे हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की अहमियत और अफादियत बयान की, जो फार्मूला अहले इस्लाम को दिया, आज साइंस उसकी तस्दीक कर रही है कि रोज़े के इतने फ़वाइद हैं इंसानी सेहत के लिए जो अनगिनत हैं। बहुत से डॉक्टरों का ये बयान है, बहुत से डॉक्टरों ने ये कहा है कि इंसानी जिस्म के अंदर बेशुमार ऐसे अमराज मौजूद हैं जो कभी कभार डॉक्टरों की सोच और समझ से बालातार हो जाते हैं, जिनका इलाज सिर्फ रोज़े से किया जा सकता है। ये आजकल के ये डॉक्टरों का बयान है। इसके साथ साथ जो मशहूर डॉक्टर हैं, बेशुमार डॉक्टर हैं, मैं सबके नाम तो नहीं लिख सकते कि सिर्फ एक या दो जो हैं, वक्त के दमन में गुंजाइश नहीं है, मैं एक या दो का जिक्र करता हूँ। हिपोक्रेट्स ऑफ कोर्स, जिनको फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसन कहा जाता है, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि फास्टिंग इनेबल द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और मज़ीद लिखते हैं कि जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है रोज़ा। क़ुव्वत मदाफ़त एक ऐसी ताकत है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के अटैक के लिए एक मदाफ़त का काम करती है, मुफीद है। और साइंस की दुनिया में एक और मशहूर जर्मन के फ़िज़िशियन हैं फ़िलिप्स
جن کو پیراسیلسس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، 500 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، اب سنیے، لکھتے ہیں کہ فاسٹنگ از دا گریٹسٹ ریمیڈی دا فزیشین ود ان۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فاسٹنگ کین ہیلپ پروٹیکٹ اگینسٹ برین ڈیزیزز، کہ فاسٹنگ جو ہے وہ جس ذہن کی مختلف بیماریوں کی روک تھام کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک اور سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ فاسٹنگ از ون آف دا موسٹ پاپولر اینڈ افیکٹو میتھڈ آف اسپرچول ایز ویل ایز فزیکل کلینزنگ اینڈ ہیلنگ۔ اور یہ بھی میں نے ابھی آج ایک سائنس کی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ فاسٹنگ ہیز بین یوزڈ ان یورپ ایز اے میڈیکل ٹریٹمنٹ فار سینچریز۔ تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نہ صرف دین اسلام میں اس کی ہم اہمیت بیان کرتے ہیں، بلکہ سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کا اقرار کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صحت کے لیے روزہ انتہائی مفید ہے۔ آج ہم انسانی صحت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور دو طرح کی صحت ہے، ایک جسمانی صحت ہے اور دوسری روحانی صحت ہے۔ روزہ ایک وقت میں ان دونوں، جو جسمانی صحت ہے اور روحانی صحت ہے، ان دونوں کے لیے مفید ہے، اور آج اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ان دونوں جو جسمانی اور روحانی صحت ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا امیر حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، جو روزے کی اہمیت، افادیت کے ساتھ ساتھ روزے کی روحانیت پہ بات کریں گے، اور مختلف دعائیں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں جو دعائیں ہیں ان پہ بھی گفتگو کریں۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر صفی حسن صاحب، پی ایچ ڈی ان فزکس، اور یہ برمنگھم یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر بھی رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک جو کتاب لکھی ہے ایسنس آف شیعہ فیتھ، جو کمپلیٹ کی ہے اور ہمارے سامنے یہاں پڑھی بھی ہوئی ہے، ایسنس آف شیعہ فیتھ۔ اس کے علاوہ البلاغ المبین کا ترجمہ بھی انہوں نے مکمل کیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے دینی اور دنیاوی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دونوں مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا امیر حسین نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ روزے کی اہمیت اور افادیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا۔ جیسے کہ بڑی تفصیل سے ہمارے محترم پریزنٹر اور ناصر شاہ صاحب نے بیان فرمایا، اصل میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے عقلاء جو ہیں، کوئی بڑا عظیم پروجیکٹ اس کے سامنے آیا ہو تو وہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ماہ مبارک شروع ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، بڑا اچھا ہے کہ اس پہ غور و خوض کی جائے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں جیسے کہ تمام عبادات میں اسی طرح ہے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، ٹو وے ٹریفک ہے، کچھ ہم نے کرنا ہے اور رب العالمین نے پھر فیصلہ فرمانا ہے۔ بے شک، بے شک، اس کو کہتے ہیں ٹو وے ٹریفک۔ بے شک۔ ایک ہوتی ہے ون وے ٹریفک کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں، تو وہ بات نہیں چلے گی یہاں۔ بے شک۔ یہاں یہ ہوتا ہے کچھ، دیکھیے میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور اس کو چونکہ آزادی ارادہ دی۔ فرشتے اس حد تک جا سکتے ہیں جس حد تک ان کو علم دیا گیا ہے،
بے شک جن تھوڑا سا آگے جا سکتے ہیں لیکن جنوں میں کم صلاحیتیں ہیں انسانوں سے، بے شک یعنی اس لحاظ سے کہ پابندیوں میں بھی رہیں اور ان پابندیوں سے باہر نہ نکلیں۔ انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ یہ اپنے عقل کو استعمال کر کے جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر جو ہے وہ خداوند متعال کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تقرب اللہ اسی کو کہتے ہیں۔ واہ، لیکن یہ نہیں کہ یہ خود ایسے جا سکتا ہے، یہ بھی مشکل ہے اس کے لیے۔ یہ خود اگر چاہے کہ انسان اگر خود چاہے کہ میں رب العالمین کے تقرب حاصل کروں، مشکل ہے۔ اسی لیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور ائمہ بھیجے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ ان کی ضرورت اگر ہے تو اسی کے لیے ہے، ورنہ کائنات کو بنایا اس نے، وہ نہ کسی ایڈوائزر کی اس کو ضرورت ہے، نہ کسی ہیلپر کی ضرورت ہے۔ ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، چل رہی ہے، چلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ انبیاء اور ائمہ کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ایسے طریقے سمجھا دیں کہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بہت اچھا، اب رب العالمین نے ان ہستیوں کے ذریعے ہمیں جو بھی عبادت ہمارے لیے جس کو کہتے ہیں کہ فرض فرمائی ہے، پرسکرائب فرمائی ہے، اس میں ہر عبادت میں دونوں پہلوؤں کا خیال رکھا ہے۔ کیونکہ یہ کوئی ایسا ڈاکٹر حکیم نہیں ہے کہ جس کو صرف ایک سائڈ کا پتہ ہو، ایک چیز کا پتہ ہو۔ یہ خالق ہے ہمارا، بے شک، اس نے ایسی چیز ہر عبادت کہ جس میں ہمارے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا، کیونکہ اس نے بنایا دو میجر ہمارے پارٹ ہیں، دو میجر پارٹ ہیں۔ صحیح، ایک کو جسم کہا جاتا ہے، واہ، ایک کو روح کہا جاتا ہے۔ بے شک جسم کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا یہ ہمارے وٹامنس ہیں جی جی جو کبھی روٹی سے ملتے ہیں، کبھی ہمیں فروٹ سے ملتے ہیں، کبھی ہمیں جو ہے وہ کبھی ہمیں ایکسٹرا وہ جو حکیموں ڈاکٹر سے لینا پڑتے ہیں۔ تو یہ جو یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، اس کو ہیلدی رکھنے کے لیے، اور ساتھ کچھ ایکسرسائز بھی ہے۔ بے شک، اسی طرح جو ہے وہ روح کی غذا، روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا جو ہے اس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ روح کی غذا جو ہے وہ علم ہے، تقوی ہے، محبت خدا ہے، اور ان سے محبت ہے جن سے خدا نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ روح کی غذا ہوگی۔ یہ روح کی غذا ہے۔ اب دیکھیے، آپ تھوڑا سا ایک بات کو اگر لے لیں تو بہت تفصیل نہ ہو جائے، بس روزے پہ آتے ہیں۔ اور نماز ہے، نماز میں جسم کا خیال رکھا گیا۔ آپ وہ کہا کہ وضو کرو، اب وضو جب انسان کرتا ہے، اس پہ اگر آپ چلے جائیں 5 وقت جو چہرہ اور ہاتھ دھوتا ہے، اور اس کو منیمم رسک رہ جاتا ہے بیماریوں کا۔ جی جی پھر اس بعد نماز پڑھتا ہے، تو نماز جب پڑھتا ہے اس کے رکوع، اس کے گھٹنے کی ایکسرسائز، اس کے جو ہے وہ کھڑے اٹھنے بیٹھنے کی ایکسرسائز، جب پیشانی سجدہ رکھتا ہے اور پیشانی سجدے میں رکھتا ہے تو اس کے سارا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ادھر بھی آتی ہے۔ ہر حصے کی ایکسرسائز نماز میں موجود ہے۔ بے شک، اچھا، اسی طرح جو ہے اب دیکھیے، یہ تو جسمانی طور پہ ہے۔ جی جی اور سچی بات یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں روح کی طرف جاتے ہیں، اب بتائیں، الصلاۃ قربان، نماز جو ہے وہ ہر متقی کے لیے تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسے نماز کیا ہے؟ اس کو حدیث نے ایک اور جگہ کا انداز سے رقصہ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، بے شک، سبحان اللہ بے شک، نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ معراج کیا ہوتی ہے؟ معراج یہ ہوتا ہے کہ ایک عبد ذلیل رب جلیل سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، واہ واہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ دیکھیں ہمیں تو احساس نہیں ہے نا، احساس نہیں۔ جب حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو دنیا جہان کی ہوش نہیں رہتی۔ جی جی علی علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے نماز کے دوران تیر نکال لیا جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی نکل گیا تیر۔ بے شک، یہ ہوتا ہے کہ رب جلیل کے سامنے عبد ذلیل کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، امام صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور ان کے چہرہ رنگ بدل رہے ہیں۔ کسی پوچھنے والا، یار مولا ہوا کیا؟ وضو ہی کر رہے ہیں نا آپ۔ جی ایک ہماری طرح آدمی تھا، صحیح ہے، کیا ہوا؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے کوٹ میں کھڑے ہونا ہے۔ کس قدر خوف ہے۔ یہ تو سوچ ہے نا، ڈیپ عقیدہ ہے۔ امام زین نبی علیہ السلام احرام باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، لبیک نہیں کہہ سکتے، بے شک، لبیک کے بغیر احرام شروع نہیں ہوتا۔ بے شک، ساتھی کہتے ہیں مولا لبیک فرمائیں نا تاکہ ہم بھی چلیں۔ فرمایا میں لبیک کہتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں
کہ میں نے لبیک کہہ دیا وہ کہیں لا لبیک نہ کہہ دے. یہ عزیزو اصل اسی کو روحانیت کہتے ہیں, اسی کو روحانیت کی منزل کہتے ہیں. اب اس کو روزے پہ آ جائیے, بین اسی طرح روزے کا بھی آپ بتائیں کہ روزہ سومو تصحو, روزے رکھو صحت مند رہو. اور اسی کا معنی تقوی. تقوی خالی یہ معنی نہیں ہے بیماریوں سے بچو, روحانی اور جسمانی بیماریوں سے لعلکم تتقون, بے شک, تاکہ تم روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچ جاؤ. روزہ رکھا, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے ڈاکٹروں نے, اب اس میں جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کسی مریض کو کہ نہ کھانا تو مریض فٹافٹ چھوڑ دیتے ہیں. واہ, ڈاکٹر پر ایمان ہوتا ہے, لیکن اگر خدا مند متعال کے کہنے پر چھوڑ دیا جائے تو یہ آدمی وہ اس دنیا کے فائدے بھی اٹھائے گا, ساتھ ساتھ آخرت کے لیے ابدی زندگی میں اس کو فائدہ ملتا رہے گا. کیا یہ جو ہے نا یہ پوائنٹ ہے. اگر یہ مس ہو گیا درمیان میں سے, یعنی مثلا ڈاکٹر صاحب نے کہا جی بڑا زبردست جناب ڈیٹیل میں کتابوں میں پڑھا تو کہا کہ یہ تو بڑا مفید ہے, رکھنا شروع کر دیا, ذہن میں تقرب الی اللہ کی نیت ختم ہو گئی. اگر ختم ہو گئی تو, اگر نہیں ختم ہوئی کوئی بات نہیں. ڈاکٹروں کو بھی کہا سبحان اللہ, دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ نے اللہ کے ذریعہ جو چیز انٹروڈیوس فرمائی ہے وہ کل بھی اتنی مفید تھی, آج بھی اتنی مفید ہے. آج علم نے اتنی بڑی ترقی کرتے ہوئے بھی وہ کل وہیں تک پہنچا ہے جہاں ہمارے رسول اللہ نے بتایا. اصل بات تو یہ ہے, بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے ان تمام چربی جو سارا سال ہم کھاتے ہیں اور وینز میں جمع ہو جاتی ہے اس کو میلٹ کر کے رکھ دیتا ہے. بہت ضروری ہے. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ اینول ٹیوننگ اور یہ اینول سروس ہے ہماری, یہ ایم او ٹی ہے, یہ جسمانی ایم او ٹی اینول جو ہے. اور یہ روزہ جو ہے یہ تو جسمانی ہے. اب یہ تو ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں گے. اور جو روحانی بات ہے, اللہ اکبر, کل بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کی کہ تمام اعمال کی جزا اللہ نے دینی ہے, لیکن کبھی کبھی سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کو اہمیت دینے کے لیے, اس کو مزید ایمفسائز کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی علیہ, روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اپنے دست قدرت سے اس کو جزا دوں گا. میں خود اس کا سبحان اللہ. اب ساری جزا وہی دیتا ہے, لیکن یہ اہمیت ہے اس کی اہمیت کو واضح. دیکھیں میں کل بھی میں نے عرض کیا اپنے گفتگو میں, ڈاکٹر صاحب بھی تھے اس میں, میں نے نماز پڑھی, کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں, کچھ دکھاوت ہو سکتا ہے نا. میں نے زکوٰۃ خمس دیا, کسی کو دے رہا ہوں, دیکھ لیا کسی نے, کچھ لوگ انوالو ہیں. جی بالکل. میں حج پہ گیا, لاکھوں آدمی میں حج کر رہا ہوں, کچھ لوگ اور کو ایک یہ عبادت میں تصنع آ سکتا ہے کہ میں زور لگا کے نیت کو خالص نہ کروں. روزہ ایک ایسی چیز ہے, اللہ اکبر, اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری ذات نے مدد فرمائی اپنے بندوں کی. اگر تو مدد نہ کرتا تو یہ بندے تیرے نافرمان ہو جاتے, اور تیرے بندے نافرمان ہو جاتے تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتے. بے شک. امام حسن ندوی سے فرمایا, روزے میں صبح اٹھا, کچھ سحری کھا لیا, سارا دن آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اگر میں نہیں بتاتا آپ کو کہ میں روزے سے ہوں تو پتہ بھی نہیں چلے گا. خالصتاً للہ, خالصتاً للہ عمل ہے, خالصتاً للہ عمل ہے. تو اتنی مدد فرمائی ہے یہ روزے کا فرض فرما کے, یہ نہیں خالی جسم کی صحت ہے, خالصتاً للہ عمل خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹروڈیوس فرمایا, تاکہ اور کسی عمل میں ریا آ جاتی ہے تو چلو ممکن ہے وہ عمل ظاہر اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک ایسا عمل ان کو بتا دیں تاکہ ان کی ریاکاری نہ ہو, اور کہہ سکوں میں بندوں میں کہ اس کو میں نے اس لیے اجر دیا ہے کہ یہ خالصتاً للہ میرے لیے اس نے عمل کی ہے. اللہ بڑی مدد ہے, بے شک, کوئی شک نہیں. اس میں تو یہ روحانی عظمت اور مقام ہے روزے کا. اور دیکھیں دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں ہم, کسی چیز کی اہمیت کو جاننے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس گورنمنٹ کا لا دیکھتے ہیں سزا کتنی ہے. یعنی اگر آپ ڈبل یو لائن پہ اگر آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو سزا جو ہے وہ جو بھی ہے, آج کل مجھے پتہ نہیں ہے 30, 40, 60, ابھی تک غلطی نہیں کی کبھی, یعنی ساؤنڈ ہیں. لیکن اگر ہم کیمرہ سے گزر جاتے ہیں تیز تو 3 پوائنٹ بھی لگتے ہیں. وہاں جب کیمرہ کے قریب آتے ہیں ہم سب لوگ جو گناہگار بڑی سپیڈ کے عادی ہوتے ہیں, ہم وہاں سارے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہاں ہماری سپیڈ سلو ہو جاتی ہیں تاکہ کہیں
360 پاؤنڈ دینا آسان ہے، لیکن 3 پوائنٹ اگر 2-3 مرتبہ پڑے لیسنس لے لیا جائے گا۔ لائسنس کینسل۔ یہ سزا جو ہے، سزا کے عنوان سے دیکھا جائے، دیکھیے ایک آدمی کی نماز قضا ہو گئی، حالانکہ نماز جو ہے حی علی خیر العمل ہے، بے شک تمام اعمال سے افضل ترین عمل نماز ہے۔ بے شک بلکہ ایک حدیث اگر میں بیان کر دوں تو مفید رہے گی، الصلاۃ فصل بین الکفر والاسلام والایمان۔ نماز جو ہے وہ باؤنڈری ہے، باؤنڈری کہتے ہیں نا، جی جی بے شک کفر و اسلام کے درمیان فصیل ہے۔ جو آدمی فصیل ہے، ایک آدمی جیسے آج کل مثلا آپ دیکھیں آکوپائڈ فلسطین میں جو ہے وہ وال لگی ہوئی ہے، اس طرف جو فلسطین رہتے ہیں، اس طرف جو ہے وہ دوسرے صاحبان رہتے ہیں، تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ یہ فصل ایک فاصلہ ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں ہے ظاہری طور پہ، انہیں ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے، لیکن جو ابھی نماز نہیں شروع کرتا اس کا مطلب ہی اسٹل ہی از پاسبلی مسلم، لیکن اسٹیٹ آف یعنی کفر کے دائرے میں کھڑا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام کے دائرے میں آ جائے۔ بے شک صحیح فرمایا۔ فصل بین الکفر والاسلام۔ اب بتائیں اس سے نماز کی اہمیت کتنی بڑی اہمیت ہے، اور بہت ہی اہمیت ہے۔ لیکن نماز ایک قضا ہو جائے، صبح کی 2 رکعت، تو کتنی آپ کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ صرف 2 رکعت، جی تو بے شک ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر دوسری اپنا نماز قضا ہو جائے تو ایک نماز زیادہ نہیں، جی جی لیکن اگر ایک روزہ یعنی آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیں، رات کو ٹھیک ہے گپ شپے ہانکتے رہے دوستوں کے ساتھ، صبح اٹھے سوئے رہے، نہیں اٹھے، جان بوجھ کر نہیں اٹھے، آپ کو اٹھ جاگ بھی آ گئی، نیند سے بھی پھر بھی نہیں اٹھے نماز کے لیے، گناہ کر دیا آپ نے، لیکن قضا ایک نماز ہے۔ صحیح ہے۔ چلیے اب آتے ہیں روزے کی طرف۔ اللہ کو کتنا مطلوب ہے روزہ۔ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر جو ہے وہ روزہ توڑ دیتا ہے، نہیں رکھتا ماہ رمضان میں، ڈاکٹر صاحب سزا یہ ہے کہ 60 روزہ تو پینلٹی ہے ایک روزے کے بدلے، 60 روزہ پینلٹی ہے، اور ایک روزہ قضا بھی ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 61 روزہ انسٹیڈ آف 1 روزہ، لیونگ 1 روزہ انٹینشنلی۔ واہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک آدمی کہتا ہے پورا مہینہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی 30 ڈیز یا 29 ڈیز، آپ حساب کریں جی، آپ بتائیں کہ کتنے مہینے اس کو اوپر پینلٹی لگ گئی؟ اللہ اکبر۔ ہیں ایک مہینہ روزہ چھوڑنے سے سالوں کا حساب پڑ جاتا ہے۔ اب وہ ہر 61 مہینے، اب 30 کو 61 سے اگر 61 مہینے، 61 مہینے اس پر پینلٹی ہو گئی۔ بہت بڑی بے شک بہت بڑی پینلٹی ہے۔ اور وہ 61 مہینے کہتے ہیں 5 سال پورے، ہائے ہائے ہائے، یعنی 12 ٹائم 5 ہاں بالکل، کتنے بنتے ہیں جی؟ 60 60 سال پورے 60 مہینے ہیں۔ 60 بلکہ اگر تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، چونکہ ابھی ایک مہینہ تو اور بھی ہے نا ساتھ ساتھ، جی ایک مہینہ آپ بتائیں کہ 61 مہینے ایک مہینہ چھوڑنے سے اللہ اکبر، خوف آ جانا چاہیے۔ جو آدمی کچھ ایمان رکھتا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کبھی روزہ نہ چھوڑے، جی بالکل بے شک کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ تو دیکھیں کتنا مطلوب ہے یہ روزہ، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ خداوند متعال نے اس کو بڑی زبردست، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو جو ہے نا، اور اس کے بعد دوسری البتہ آپ نے سوال جو کہ بات بڑی لمبی جو ہے ڈاکٹر صاحب کو، ابھی ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا وہ بھی ہم موقع دیں، لیکن دعا کے بارے میں پھر بات کروں۔ ہاں نہیں، دعا کے بارے میں بات کریں گے، اور چونکہ انسان 11 مہینے گناہ میں مبتلا رہتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور بے شمار کی جو ہے وہ فحاشی یعنی یا لغویات میں بھی رہتا ہے، لیکن اس مہینے میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جسمانی صحت کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، چونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں صحت کے حوالے سے آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ ڈاکٹر صاحب جنرلی طور پر تو یہاں آج کے ڈاکٹروں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ روزہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب کس طرح مفید ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا کہ روزہ انسانی جسم کے لیے مفید ہے، مگر کس طرح مفید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے تو ویسے ایک فزیشین کی ضرورت تھی۔ میں فزیشین تو نہیں ہوں، اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ظاہر طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ اب یہ سمجھیے کہ میں دہرا رہا ہوں ان باتوں کو۔ پہلی چیز جو آپ کو محسوس ہونی چاہیے اور معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بیماریاں ہیں وہ گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔
بے شک یہ مانی جائے ماننے والی بات ہے. گندگی کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور روزے کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پاک ہوں، سبحان اللہ. صاف ہوں. جی گندگی کی حیثیت میں آپ کا روزہ اگر آپ نے رکھا تو فاقہ ہوگا وہ، جی کیونکہ اس میں آپ نے کیونکہ قبلہ پاس کی تصدیق فرمائیں گے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے جی مسلمانوں کے عقائد کے لحاظ سے. تو سب سے پہلا جو فائدہ روزے کا ہمیں جو ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں صفائی، بدنی صفائی کی، جسمی صفائی کی عادت پڑتی ہے جی جس میں عبادات میں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. جی یہ بہت بڑا فائدہ ہے. جی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے جو بھی قوانین بنائے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. جی کوئی قانون خداوند عالم کا ایسا نہیں ہے جو ہماری بہتری پر منتج نہ ہوتا ہو. جی اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، اور بات کو نہیں بعض ایسی چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جی لیکن اللہ تعالیٰ پر ایک یقین کرنے والے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہاں ضروری کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو قبول کرے بے شک. اور جستجو کرے تاکہ اس کے معنی و مطالب اس پر کھل جائیں. اگر نہ بھی کھل سکیں کسی وجہ سے تو اسے شاکی نہیں ہونا چاہیے. جی اب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جی بسم اللہ. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک عیسائی نے پوچھا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، تو آپ بتائیے کہ کوئی اپنے یہ جو کہنا چاہیے ڈاکٹری کی جو چیز ہے، فزیشنز کی، اس کا بھی کچھ ذکر ہے؟ سائنس کی یا میڈیسن کی؟ تو آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی بیماریوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اللہ. تو وہ عیسائی نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ آپ کے قرآن نے تو کچھ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی. ہاں بے شک. کیوں کہ کھانے پینے کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے معدے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جی اور معدہ ہی بیماریوں کی ہماج کا گھر ہے جہاں سے بیماری بنتی ہے بے شک. اور آگے تک جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے اور پینے کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ بھی کنڈیشنز لگائی ہیں کھانے پینے کے معاملات میں کہ کس قسم کا کھایا جا سکتا ہے. جی بے شک. اس میں کھانے کی جو چیزیں ریکمینڈ کی گئی ہیں ان کی کوالٹی پہ بتائی ہے کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ استعمال نہیں کر سکتے. جس کے استعمال سے آپ کو روک دیا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے روکا. بے شک. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو خوراک ہے وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزیں ہماری جتنی بھی خوراک ہم کنزیوم کرتے ہیں جی ان میں 3 بیسک چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد 2 ایک ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. وہ میں ان کا بھی ذکر کرتا ہوں. جو ایڈیشنل چیزیں ہیں ان میں ہے ایک وٹامنز ہوتی ہیں جی. اور ایک منرلز ہوتی ہیں. منرلز ہوتے ہیں. وٹامن اور منرلز اس کی ہمیں ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس مقدار سے ہم زیادہ استعمال کریں تو وہ بغیر فائدہ کیے ڈسچارج ہو جاتی ہیں. مگر ان میں سے کچھ ایسی ہیں منرلز کہ اگر اس کا استعمال زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو نقصان بھی پہنچاتی ہے. اب ہمیں جب کھانے پینے کا حساب دیکھنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے جو ریکمینڈڈ ہیں، جو ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ کیا کیا ہیں. 2 کا میں نے آپ کو ذکر کیا. جی. تیسری چیز جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. کاربوہائیڈریٹ یہ روٹی کھاتے ہیں، شاستہ بھی کہتے ہیں، جو شکر اور دوسری چیزیں ہیں. کاربوہائیڈریٹس آپ کی جسم کے لیے ضروری ہے. جی بہت. اچھا، اس کے بعد آپ ایک اور چیز استعمال کرتے ہیں پروٹینز، جو آپ کی گروتھ کے لیے بڑی ضروری ہے. صحیح. اس کے بغیر آپ کی گروتھ ممکن نہیں ہے. پھر آپ اس میں کیا کرتے ہیں، آئلز کا، گھی اور بٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. یہ اپنے ایک اسپیشل قسم کے تیزابی مادہ ہے جس کو پیدا کرتا ہے اپنے جسم میں، جو ہماری گروتھ کے لیے بڑا کے لیے ضروری ہے. اس کی بھی خاص مقدار کی ضرورت ہے. ٹھیک. اگر آپ اس کی مقدار بڑھا دیں، جی. مثلا کاربوہائیڈریٹس آپ نے زیادہ استعمال کرنے شروع کر دیے، تو کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو میٹابولزم ہے، جس نے آپ کے ہاضمے کا سسٹم چلانا ہے، اس میں خرابی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ شوگر جتنی جسم کو چاہیے تھی اس سے زیادہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو باڈی کا میٹابولزم ایسا ہو کہ اس کو برن کر دے، جلا دے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کو جلاتی نہیں تو وہ جو شوگرز ہے وہ پروٹین کے ساتھ مل کر چربی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آئلز کے ساتھ.
تو آدمی میں ایک بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی ہے جسے اوبیسٹی کہتے ہیں. اوبیسٹی یعنی آدمی موٹے سے موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب موٹے سے موٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے پریشانی لاحقی ہو جاتی ہے کہ اسے فالج نہ ہو جائے, اس کو اسٹروک جسے فالج کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ نہ ہو, اس کا ہارٹ پرابلم نہ ہو شروع ہو جائے. تو یہ صرف خوراک کی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ 3-4 بیماریاں آپ کے لیے پریڈکٹڈ ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو موٹاپے کی طرف چھوڑ دیا تو آپ اس میں پھنس جائیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ کھانے کی جو چیزیں ہیں اس کا کنٹرول لازمی تھا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنٹرول کی ایکسرسائز کرنے کے لیے, تاکہ انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کی بس زیادتی کہ اس میں میرا نقصان ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسرسائز آپ کو دے دی. جی ٹھیک ہے. اب اس ایکسرسائز بھی ہوتا ہے کہ آپ صبح کے وقت ایک سحری کے وقت کھاتے ہیں, بیچ میں سارا دن جو ہم فضولیات کھاتے رہتے ہیں, 10 کپ چائے کے پیجئے ہے جی, کہیں کچھ کھا لیا, کبھی کہیں چاکلیٹ کھا لی, کہیں کوئی بسکٹ کھا لیا, سارا دن کھانے پینے میں گزر جاتا ہے. تو وہ ایک جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو پروردگار عالم نے آپ کو ایسا نظام نافذ کر دیا کہ آپ کی وہ عادت ٹوٹے. مثال میں اب دیکھیں سگریٹ پینے والے لوگ جو 5 منٹ بغیر سگریٹ کے نہیں رہ سکتے, ان کو میں نے دیکھا روزہ رکھتے ہوئے 12 گھنٹے کا یا 16 گھنٹے کا روزہ ہے, سگریٹ نہیں پیتے. اب اگر وہ چاہیں اپنے تو تھوڑی سی قوت ارادی اور پورا کریں, جو 30 دن تک جس چیز کو چھوڑے رکھا اس کو 31ویں دن بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل. تو روزے نے ایک پیٹرن دیا ہے آپ کو, یعنی کہ کسی صحیح راستے پہ چلنے کا, اور یہ ہماری اس کی ایک بڑا فائدہ ہے روزے کا, جو ہماری جسمانی صحت کو صحیح و سالم رکھتا ہے اور بیماریوں سے بچا کے رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت خوب آپ نے ویسے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تفصیل بیان کی ہے, اور آپ یہ بتایا کہ کاربوہائیڈریٹ, پروٹین یہ جو ہیں نیسیسری ہیں باڈی کے لیے, اور منرل اور وٹامنس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایڈیشنل ہیں, اور زیادہ ہو جائیں تو ان کا منرل کا نقصان ہے, اور وٹامن جو ہیں وہ اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ نکل سکتے ہیں. صحیح ہے. کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کا آپ نے کہا کہ کاربوہائیڈریٹ اگر زیادہ ہو جائے ضرورت سے زیادہ جسم کے اندر تو وہ جو میٹابولزم ہے اس کے اوپر اور لیور کے میٹابولزم ہر آدمی کا مختلف ہے جی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا میٹابولزم کمپلیٹلی اس کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب انسان روزہ رکھتا ہے, فاقہ کرتا ہے, یعنی سحری سے لے کے شام تک کوئی کھانا پینا اس کا بند ہو جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اب اس کے معدے میں تو کوئی غذا ہے نہیں ہے, تو وہی جو ہوگی کاربوہائیڈریٹ وہ جو جمع ہوئے ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے. وہ ہوتا یہ ہے کہ نظام ہے پروردگار عالم کا, جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. یعنی جسے ہم عام طور پر سانس لینا کہتے ہیں, بریزنگ کہتے ہیں نا, یہ پروسیس میں کاربوہائیڈریٹ بڑا کی رول ادا کرتے ہیں. جی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کاربوہائیڈریٹس کرتے ہیں اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کی جو آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں کے ذریعے سے ہمارے جسم تک پہنچتی ہے وہ ان کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے. کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ ریئیکٹ کرنے کے 3 چیزیں پیدا کرتی ہیں. پانی بنتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے, اور انرجی بنتی ہے. یہ انرجی جس کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے ہیں. جی. اب ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ دن بھر تو آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں, آپ کو اس کی ضرورت ہے, رات کو آپ سو گئے, ٹھیک, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو دن میں جو ہم جتنی بھی شوگر استعمال کرتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ استعمال کرتے ہیں, اس میں کا ایک حصہ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ جو بچا کے سنبھال رکھتا ہے کہ جب یہ شام کو سو جائے گا اس کی ضرورت ہوگی تو وہ دوسری فارم میں وہاں سے نکل کے اپنی وہ جو خداوند عالم کے احکامات ہیں ان کے اوپر یہ کاربن رہے گا. یہ یعنی وہ گلائکوجنز کہلاتے ہیں, وہ باہر آتے ہیں اور آپ سانس لے رہے ہیں, وہ کیمیکل ریئیکشن آرام سے چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. تو اب کیا ہوتا ہے, سبحان اللہ, اب ہوتا کیا ہے, کہ جب آپ زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس معاملے میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. روزے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایکومولیشن زیادہ بھی ہو گئی ہے تو چونکہ فردر سپلائی نہیں آ رہی تو وہی سپلائی جو زیادہ کنزیوم ہوگی. اب دن بھر روزہ رکھنے کے بعد سوتے تو نہیں رہتے, آپ دفتر میں کام کرتے ہیں. میں نے پاکستان میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور وہ مینول کام کرتے ہیں دھوپ کی شدت میں, یعنی کہ ٹیمپریچر 115 110 کا ٹیمپریچر ہے اور وہ کدال لے کر سڑک کھودنے میں لگے ہوئے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسیسو چربی اور ایکسیسو چیزیں جس میں بنی ہوتی ہیں وہ روزہ ان کو برن کر دیتا ہے, اس میں جل جاتی ہیں. وہ
بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ مزید گفتگو کریں گے. اور قبلہ اسی ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک بات آتی ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کی جو ہے نا وہ کنسنٹریشن اور ذوق عبادت وہ بڑھ جاتے ہیں اور پوری طرح وہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے پروردگار کے جب سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے یا عبادت کرتا ہے. تو اس سے شاید یہ بھی ایک فائدہ ملتا ہے. بات کر رہے تھے ہم کہ انسان باقی جتنے مہینے ہوتے ہیں اس میں اتنی پرواہ نہیں کرتا. غیبت کا موقع ملا غیبت کر ڈالی، جھوٹ کا مذاق سے ہی جھوٹ کر دیا، بول دیا. اور بھی بے شمار ایسے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان جو ہے وہ اتنی پرواہ نہیں کرتا چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے میں. لیکن ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور یہ 30 دن صبح سے لے کے شام تک جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرتا ہے، غیبت کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہے، باقی لغویات سے بھی پرہیز کرتا ہے. جب ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو اس کی جو روحانی صحت ہے اس پر کس طرح اثر پڑتا ہے اور یہ کتنا عرصہ تک جو ہے وہ یہ اثرات جو ہیں وہ اس پر رہتے ہیں؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی جو روزہ رکھنے والا ہے اس نے خود کتنا اپنے آپ کو اس مہینے میں یعنی عادت بنائی ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس مہینے کے علاوہ اگر عادتیں تھیں جیسے کہ آپ نے فرمایا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، لغویات بکنا، سننا، دیکھنا، روزے میں اگر آ گیا اور واقعی اگر آ گیا، اس لیے معصومین نے فرمایا کہ روزہ خالی کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کا بھی، یعنی روزہ جو ہے پورے جسم کا روزہ ہے. صحیح. اور فرمایا بسا کا روزے دار جو ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور انہیں کچھ نہیں ملتا، اور باقی گپ شپ میں اسی طرح عادت جو پہلے تھی نا. جی جی. وہ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو کسی آدمی سے لفٹ لے، وہ آمدی تھا، مجھے پتہ نہیں تھا وہ آمدی ہے، تو کہنے لگا کہ سنا ہے کہ ماہ رمضان تھا. جی جی. کہنے لگا سنا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے. میں نے کہا حدیث میں تو اسی طرح ہے. کہنے لگا یہ سارے سینما جو چل رہے ہیں تو شیطان تو کھلا ہوا ہے نہیں جی وہ بند ہو کدھر گیا. صحیح. میں اس وقت میرے پاس اور کوئی جواب تو نہیں تھا، تو میں نے کہا بھی حدیث کا ڈینائی تو نہیں کرتے ہم، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلے کا جو شیطان نے ان کو ٹرین کیا ہے نا اسی طرح چل رہے ہیں یہ لوگ. ٹریننگ کا اثر ہے جو پورے 11 مہینے ٹریننگ کا زبردست بات ہے. صحیح بات ہے. وہ پرانی بات ہے، لیکن میں نے کہا جو پہلے سے ٹریننگ ان کو دی ہے شیطان نے، اب شیطان تو بند ہے مگر یہ اب آٹومیٹکلی چل رہے ہیں. بالکل. اسی طرح جو ہیں اگر انسان اپنے آپ کو خدائی ٹریننگ سے فائدہ اٹھائے تو وہ شیطان کی ٹریننگ جو ہے وہ سیز اور سٹاپ ہو جاتی ہے، اور انسان خدائی ٹریننگ سے فائدہ اٹھا کر زبان پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، کانوں پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے. اور آپ دیکھیں نا، آپ ٹریننگ کا پتہ چلتا ہے عید آئی تو اس دن آپ دیکھیں کہ کتنا میوزک ہوتا ہے. جی. سڑکیں ہل رہی ہوتی ہیں. اب اس کا مطلب جیسے کہ شیطان کھلا ہو کر چھلانگے لگا رہا ہے کہ اس ٹریننگ سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے جی. اور جناب وہ سارا جو تھا، اصل یہی ہے کہ روزہ خالی اس بات کا نام نہیں ہے، روزہ سمجھ کر کہ ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے. ٹھیک. اور صرف رمضان میں بھی نہیں بلکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، 12-11 مہینے دوسرے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، بلکہ ساری زندگی فائدہ اٹھانا ہے. یہی بات میں پوچھنا تو اصل یہی ہے کہ جی ہاں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن وہ فائدہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بس رمضان میں لوگ جو ہے نا وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے کچھ ہم نے کرنا ہے، پہلے ابتدائی میں نے سٹارٹ کیا تو، اور کچھ خداوند متعال نے بنایا، سسٹم ایسے بنایا. ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، یعنی اس کو کہتے ہیں ہم 1 قدم آگے بڑھیں گے وہ 10 قدم آگے بڑھے گا. بے شک. یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے جی اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں. بے شک. بے شک. ہیں جی بے شک. ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکی. ہم اگر اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم 1 قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہ 10 قدم آگے بڑھتا ہے، لیکن ہمیں بڑھنا ہمیں ہوگا. جی. یہ کوئی نہ بیٹھ رہے کہ بس جی ہم تو، ہمیں اس روزے سے فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں روحانی جسمانی. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ، ایک تو یہ کھانے پینے سے جو چیز وہ روزہ باطل ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کے جو روحانی اور وہ فائدے ہیں کہ انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کرے،
کان پہ کنٹرول کرے، غیبت کرے نہیں، زبان پہ کنٹرول کرے، غیبت سنے نہیں، کان پہ کنٹرول کرے، آنکھوں ایسے مناظر سے آنکھوں کو بچائے کہ جس سے انسان خدا کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کی شوق میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو خود کنٹرول کرنا ہے۔ خداوند متعال اگر کنٹرول کرے گا تو پھر اس کو اٹھا کر قبر میں ڈلوا دے گا، اس لیے کہ خدا کسی بندے کو مجبور نہیں کرتا کہ تم جو ہے جب تک وہ آخری سانس باقی ہیں خود فیصلہ کرو کیا کرنا ہے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھلا دیا ہے، شکر گزار بننا ہے تمہاری مرضی، نافرمان بننا ہے تمہاری مرضی ہے۔ اب ہم نے کرنا ہے یہ بات، اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ کسی اور نے آ کر نہیں کرنا ہے، خود خداوند متعال نہیں کروائے گا، خود رسول اللہ نہیں کروائیں گے، خود ائمہ نہیں کروائیں گے زور سے ہم سے، ہم نے خود سوچنا ہے اور کرنا ہے، اور اس سارے کام کو محبت خدا میں کرنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے نا، اس لیے میں کر رہا ہوں، تو محبت خدا میں یہ کام کرنا ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول، ماہ رمضان جو ہے نا اس کا معنی ہے کہ کنٹرول سیکھنا ہے، ہم نے کھانے پینے پہ کنٹرول سیکھنا ہے تاکہ جسمانی صحت صحیح رہے، روحانی صحت میں دوسرے اعضاء۔ دیکھیں مولا کائنات کا ایک فرمان ہے، فرمایا اگر پانی کا گلاس تمہارے سامنے ہو تو جب تم بڑا دیکھتے کر پیتے ہو، کہیں اس میں کوئی چیز نہ ہو، کوئی بیمار نہ کر دے، بڑی جو ہے نا توجہ سے دیکھتے ہو، تو اور وہ پانی منہ کی طرف سے جاتا ہے۔ اچھا تمہارے دماغ اور تمہارے روح کے جو ہیں کتنے ڈور ہیں؟ آنکھوں کے ذریعے جاتا ہے، کانوں کے ذریعے جاتا ہے، غلط غذا، غلط سوچ، یہ سب چیزیں جاتی ہیں، اس کی کنٹرول کا کوئی بندوبست نہیں کرتے۔ بے شک ہیں، اور یہ روزہ بہترین جو ہے وہ موقع ہے کہ انسان اس میں کنٹرول کرنا سیکھے اور بعد میں جو ہے اپنے آپ کو اسی کنٹرول کے ساتھ چلے۔ اب اس کو میں یہ تو انڈیویجول کی بات ہے، اب دیکھیں جو آدمی اس کنٹرول کو سیکھ کر سوسائٹی پہ جاتا ہے وہ چغلی کھائے گا، چونکہ زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ گیا۔ واہ، کیا وہ غیبت سنے گا؟ یا مثلا وہ یہ ہے کہ وہ ایسے لچر قسم کے گانے وانے سنے گا؟ نہیں سنے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں ٹریننگ لے کر آیا ہوں، مومن ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ غلط مناظر کو گھر میں ہی کیوں نہ، آج مشکل یہ آ گیا ہے، اس دن میں نے کہا ایک تفسیر میں کہا میرے خیال میں کہ پہلے زمانے میں آدمی کو کسی غلط جگہ پہ جانے کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے، چل کر جانا پڑتا ہے، ہوتا تھا۔ آج گھر میں بٹن دباؤ، جناب سامنے ٹی وی کھولو جی، اب وہاں امتحان، یعنی آج کا امتحان کل کے امتحان سے بڑا مشکل ہے، اس لیے فٹافٹ بند کرنا پڑتا ہے تاکہ غلط چیز جو ہے وہ نظروں سے، اب ظاہر ہے کہ اگر آ بھی گئی تو بند کر دیا آدمی، کم از کم کچھ اس نے احساس کیا۔ اب یہ وہ ٹریننگ سیکھ رہا ہے، اب اس ٹریننگ سے جب آدمی گزرے گا، اسی کو کہتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ اس کو جو ایمان، اس ذات پر ایمان کہ جو اللہ دیکھنے اور جاننے اور علیم و خبیر خدا ہے، اس پر اس کا ایمان پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جتنی اس کو، اب اسی میں کہتا ہوں اسی ٹریننگ کو ہمارے نوجوان اگر ان کو جو ٹریننگ دے دی جائے، ان کو چھوڑ دو یونیورسٹیوں میں، ان کو چھوڑ دو کالجوں میں، پھر تمہیں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غلط راستے پہ نکل جائیں گے، اس لیے کہ ان کو علیم و خبیر خدا پر ایمان اتنا مضبوط کر دیا آپ نے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں سن رہا ہے، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ روزہ کام کرتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس وہی بات آتی ہے کہ روزے کے متعلق زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر سوچا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر احادیث کو سامنے رکھ کر زیادہ سے زیادہ اس کے فائدے جاننے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو جا کر جو ہے فائدہ ملے گا، ورنہ خالی باتوں سے نہیں ملتا۔ ہاں 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 کان پکڑ لیے، ہاں ہاں جیسے استغفر اللہ کان پکڑ لیے، ساتھ ساتھ جو ہے مذاق بڑھا جا رہا ہے، یہ تو مذاق ہے۔ اور اس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، کئی جگہ فرمایا، یہ توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو توبہ کریں اور پھر وہ غلط کام نہ کریں، ان کی توبہ قبول ہے۔ ورنہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اور ایسے پھر وہ دھڑا دھڑ وہ کام کیے جا رہا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بڑی سمپل ہیں، سمجھ آ سکتی ہیں، لیکن پتہ نہیں آدمی اپنے آپ کو، یا عقلمند آدمی جب دھوکہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ خود دھوکہ کھاتے ہیں۔ آج مثلا یہ لوگ دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ دنیا میں اس وقت دیکھیں، آپ میں حیران ہوتا ہوں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں دنیا اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے چیمپئن لیڈر ہیں، اور جھوٹ سچ نہیں بولتے۔ دیکھیں سچ بولنا ہے، تم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہو، انسانیت کے تم حقوق کے دعوے دار ہو، تو اگر تمہیں سیریا میں نظر آتا ہے کہ حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سعودیہ میں جو ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کرتے؟ میانمار میں جو ہو رہا ہے اس میں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آخر یہ باتیں، اصل بات یہی ہے کہ ان کی ضمیر کہتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن وہ زبان سے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں اگر وہ یعنی اگر واقعی اگر وہ خدا پر ایمان لے آئیں،
اور ان تو یقین جانیں کوئی بھی خواہ ولو علی انفسہم، اگر ان کے اپنے خلاف بھی بات ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں یہ بات میں نے غلط کی ہے. یہ بات یہ ذہن میں ڈالنی ہے. روزہ یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ سوسائٹی ان ساری غلاظتوں سے، یہ غلاظتیں ہیں، ایک تو وہ جرم جو ہے نا جس کو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے وہ ہے، ایک یہ ہے کہ ساری غلاظتیں جو ہیں کفر و جو ہے فسوق و یہ جو ہے نا یہ ساری کی سارے یہ بڑی جو ہے بیماریاں ہیں انسانیت کے لیے. بڑی بیماری یہی ہے، ان سے روزہ پاک کر دیتا ہے. لیکن اللہ کرے کہ امت مسلمہ سے فائدہ اٹھائے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو کہنے کے بجائے ابھی تک امت مسلمہ نے فائدہ نہیں اٹھایا اور باقی تو باقی رہے. اور میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ یہی تھوڑی سی بات ہے کہ پیغمبر نے کبھی باجماعت نافلہ نہیں پڑھائی. ہم بھی الحمدللہ 1000 رکعت پڑھتے نافلہ ریکمینڈڈ ہے، پڑھتے ہیں تو ہمارا ریکمینڈڈ ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے الگ بات ہے. ماہ رمضان میں 1000 رکعت، لیکن یہ ہے کہ باجماعت جو ہے پیغمبر نے نہیں پڑھائی. مگر لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں. پیغمبر اسی بات کا امتحان ہے کہ آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں زیادہ سے زیادہ عمل کریں. کہا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آپ بہترین آپ میں سے عمل کون کرتا ہے. بہترین عمل یہی ہے جیسے پیغمبر فرمائیں ایسے کرو، جیسے پیغمبر کریں ایسے کرو، یہ بہترین عمل ہے. تو یہ باتیں ساری کی ساری امت مسلمہ کا امتحان ہے. لیکن اس امتحان میں میرے خیال میں فیل لگتے ہیں، تبھی جا کر جو ہے آج ساری افتاد ساری مصیبت خود مسلمانوں کے ذریعہ مسلمانوں پر جو ہے وہاں پڑی ہے. بے شک نہیں، بہت خوب قبلہ فرمایا. قبلہ نے ماشاء اللہ خوبصورت انداز میں اس حوالے سے. قبلہ واپس آئیں گے چونکہ ہمارے پاس ابھی مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے، وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 منٹ میں جو ہے اپنی گفتگو جو ہے وہ سمیٹ سکیں. ڈاکٹر صاحب سوالات تو اور بھی تھے کہ روزے کے دوران بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزوری ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جب کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو کیا روزے کے دوران جو ہے باقی ایکٹیویٹیز باقی کام کاج کرنا اس سے کوئی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں اگر وہ شخص بیمار ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے شروع سے، اس کے لیے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. روزے اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا ہوا ہے. صحیح. لیکن اگر صحت مند انسان ہے تو روزے سے اس کی صحت کے کسی اس معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بناوٹی باتیں کمزوری ہو گئی یہ ہو گئی، اس واسطے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی عادتیں ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ ان عادتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی مجھے زیادہ کمزوری ہو گئی ہے. کمزوری وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بلکہ روزے کے فائدے ہیں. فائدہ میں آپ کو بتاؤں، ایک عجیب فائدہ ہے. ہم جو کھاتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اس سے بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. مثلا آپ نے کوئی نیک کام کیا، کوئی غریب آدمی تھا، مسکین تھا، بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، کپڑے نہیں تھے اس کو کپڑے دیے آپ نے. آپ ہر چند آپ کے لیے تکلیف تھی مگر آپ نے کام کر کیا اس کے لیے کیا. تو اب جب آپ یہ کام کر چکتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن کی ایک لہر دوڑتی ہے آپ کے جسم میں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے. تو آپ کی جو جسمانی ساخت ہے اس میں ایک ٹرینکویلٹی آتی ہے، اس میں ایک سکون آتا ہے. وہ سکون کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھا آپ کے دماغ کی طرف جاتا ہے. صحیح. اور دماغ ریلیکس محسوس کرتا ہے. جو ہی آپ ریلیکس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ کی بہت سی تکلیفیں جن میں ٹینشن ہے سارا 100% نہیں 200% ہمارے فائدے کے لیے ہے. سبحان اللہ. اور اس میں یہ کہنا کہ جی اس میں بڑی کمزوری ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ سب بہانے ہیں. اچھا چھوٹی بڑی کمزوری تو بات لینے سے بھی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا قبلہ میں چونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا اور یہ آخر میں چونکہ دعاؤں کا پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے آپ کو دوبارہ زحمت دی جائے اسی بہانے آپ ہماری اس درخواست کو قبول کر لیں گے اور اگلے ہفتے جو ہے وہ دعاؤں کے بارے میں اگر تفصیل سے بتائیں. لیکن ابھی جو 2-3 منٹ رہ گئے ہیں اس میں یہ بتا دیں کہ جو بھرپور کہا جاتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کو بہار کا مہینہ بھی ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اور جس طرح بہار میں جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، ہر چیز جو ہے کھلاتی ہے، اس طرح یہ اس مہینے بھی جی کھلتے ہیں اور دعائیں جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہیں. قبلہ بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اگر اس مہینے میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، تسبیح ہے، اور ایک تسبیح کے پتہ نہیں آپ بتا جاتے ہیں سانس لینا تسبیح شمار ہوتی ہے. جب اتنے اس میں فائدے ہیں اور اس میں سانس لینے تک جو ہے وہ عبادت ہے اور سونے تک عبادت ہے، تو بھرپور اس میں جو ہے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟
مختصر سا اگر کر دیں تو. کیسے منٹ تو 2 منٹ رہ گئے. مختصر اس کو کیسے کیا یہ مشکل ہے. اور صرف اتنی سی ہے کہ وہ ظاہر ہوئی میں نے جو عرض کیا ہے جی کہ انسان اصل مقصد یہ ہے کہ تقرب اللہ، یعنی وہ خوشی حاصل ہو خداوند متعال کے قریب ہونے کی. جی اس میں ایک روزہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے روزہ رکھ لیا آپ نے لیکن اللہ سے باتیں نہ کی تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعائیں اللہ سے باتیں ہیں. اللہ اکبر. سبحان جو اللہ. دیکھو میں کسی گھر میں گیا، چونکہ انسان مہمان شمار ہوتا ہے، اللہ میزبان ہے. مہمان اور میزبان میں بڑا قرب ہوتا ہے، جی کیونکہ یہ ایگزامپل اسی لیے دی گئی ہے. اب انسان جب جائے اور وہاں میزبان سے بات ہی نہ کرے، اللہ. واہ. میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں گزرے گا کہ میزبان بھی کہے گا آپ تشریف لے جائیے. جا سکتے ہیں. ایسی دعائیں جو ہیں رب العالمین سے باتیں ہیں جو رسول اللہ اور اس کے اہل بیت نے سکھائی ہیں. اور اگر آپ واقعی مہمان بننا چاہتے ہیں اللہ کا، تو دعائیں وہ جو انہوں نے ریکمینڈ فرمائی ان کو پڑھیں اور دیکھیں باتیں کیسے کر رہے ہیں آپ. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ دعائیں خالی دعائیں نہیں ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، عربی پڑھی جا رہی ہے، نہیں، دیکھیں کہ اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں. میں ایک تھوڑی سی جو ہے وہ ایگزامپل، اگر ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، ایک آدھ منٹ. 1 منٹ. مطلب گفتگو جو ہے وہ جب آپ کر رہے ہیں بارلحاظ تیری ذات نے یہ شرف عطا فرمایا ہے تو فسما یا سمیع مدحتی. اب میری بات بھی سن. واہ اللہ اکبر. واہ. کیا لطف بھری باتیں ہیں بھائی. دعا کے بغیر روزہ کی روح ہے دعا. جی جی. خالی مہمان نہیں بن سکتا جب تک میزبان سے میٹھی میٹھی باتیں نہ کرے. اللہ اکبر. اور دعا جو ہے میٹھی میٹھی باتیں ہیں. تو بس یہی بات ہے. میرے خیال میں نے کوشش کی ہے خلاصہ کرنے کی کہ دعا کے بغیر روزے کی جو جان ہے، وہ روح ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا دعا کے سلسلے میں. قبلہ نے فرمایا، بڑی صحیح بات کہی ہے. دعائیں جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنی چاہیے. جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سنا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. طوطے کی طرح سے دعا کو پڑھ لینا جس کے اس کو اثر ہی اثرات نہیں ہوں گے نا، دل و دماغ میں اثرات نہیں ہوں گے. تو ضروری ہے کہ فالتو اوقات میں کچھ دعائیں جو آپ زیادہ پڑھتے ہیں اس کے معنی و مطالب سمجھ لیں، تاکہ جب عربی آپ کے سامنے پڑھی جائے تو واضح تو ہو آپ کی کیا بات ہو رہی ہے، آپ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں. اگر یہ اس کو نہیں کسی کو میسر تو اس کو خود چاہیے کہ وہ دعا اپنی ہی زبان میں پڑھے، اردو میں اگر اس کا ٹرانسلیشن مل جاتا ہو. ڈاکٹر صاحب بات تو وہی ہوگی جی بالکل کہ میزبان سے ایسی گفتگو جو خود بھی سمجھ نہیں آدمی کرے تو بات یہ تو ایسے کہ جیسے آدمی سوئی بات کر رہا ہے. گفتگو جو بات خود بھی سمجھ آ رہی ہو اور میزبان سے بات ہو رہی ہو، اسی میں لطف ہے کہ. اور وہ بشک عربی جو ہے ائمہ نے بتایا ہے، لیکن ضروری ہے کہ عربی میں ہو. آپ اس کے مطالب اپنے ذہن میں رکھیں چلتے. اچھا ایک اور بات جو جلدی میں کہہ دوں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں. اب اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہے وضو کیا جائے، قبلہ رخ ہو جائے، ضروری نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہیں وہ آپ اس میں دعا میں لگے رہیں. ایک وہ حدیث قلب میں نے بیان کی، اس میں ایک زبردست بات ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے نا وہ آدمی کتنا ہی عاجز ہے، یعنی کتنا سست ہے. اکثر الناس، پیغمبر نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سست کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا صحابہ سے. صحابہ نے یا رسول اللہ فرمایا جو ہونٹ کو استعمال کر کے اور زبان کو استعمال کر کے خدا کا ذکر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ اکبر. بے شک. اس سے زیادہ بڑا سست ترین آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے استغفار بھی کرتے رہو، رب کریم سے دعائیں باتیں کرتے رہو. اور خدا وہ ذات ہے کہ جس میں دعا افتتاح میں ہے، خدایا تیرے دروازے سائلین کے لیے کبھی بند نہیں ہوتے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. قبلہ بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ابھی چونکہ مولانا نے یہ بھی فرمایا آخر میں کہ دعا جو ہے وہ روزہ کی روح ہے، اور دعاؤں کے حوالے سے ابھی جو کافی گفتگو کرنا تھی وہ رہ گئی ہے، اور ہماری اور ہمارے ناظرین کی تشنگی جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے آپ کو دوبارہ زحمت دی جائے تاکہ جو ہے یہ پتہ نہیں میں بات نہیں کرتا تاکہ جو ہے وہ دعاؤں کے حوالے سے بڑی یعنی کہ اب تو تاکہ دعاؤں کے حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین کی تشنگی رہ گئی ہے وہ پوری ہو سکے. ناظرین چونکہ وقت اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، اور آج گفتگو ہو رہی تھی روزہ اور صحت کے حوالے سے. ہم نے گفتگو کیا کہ صحت 2 طرح کی ہے، ایک جسمانی صحت اور دوسرا روحانی صحت. ہمارے جو معزز مہمان جناب ڈاکٹر صفی صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ انسانی جسم کے اندر جب پورا 11 مہینے ہم
طور 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں اور جو فاضل مادے جسم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں ان فاضل مادوں کا انخلاء جو ہے وہ صرف روزے سے ہوتا ہے، اور اگر وہ فاضل مادے جو ہیں وہ جسم سے اگر باہر نہ نکلیں، وہ جسم کے اندر رہیں تو وہ زہریلے مادے بن جاتے ہیں. جب زہریلے مادے بن جاتے ہیں تو پھر مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کینسر جیسی بیماریاں ہیں اور مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ ان فاضل مادوں سے پیدا ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان فاضل مادوں کے انخلاء کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح سحری سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ بالکل کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے، تاکہ وہ جو فاضل مادے جمع ہوئے ہیں وہ چربی کی صورت میں وہ ان کا جو ہے باہر نکلنا آسان ہو جائے. وہ اور قبلہ حجت الاسلام والمسلمین امیر حسین نقوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں روزہ کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ روح، جو روزہ کی روح ہے اس پہ روشنی ڈالی کہ روحانی اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. مزید ان سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے اگلے ہفتے، اور جیسا کہ ابھی آپ بھی سن رہے تھے کہ میں نے ان سے درخواست کیا کہ اگلے ہفتے ہمیں بتائیے گا کہ دعاؤں کے فائدے ہیں اور دعائیں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ان سے استفادہ کریں گے. اب اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.